नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल क़सस की आयत नंबर 61 से आज के सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। अफ़मन वअदना, तो क्या जो उस हमने वादा दिया उसे, वादन हसना, वादा अच्छा है, फ़हुवा लाक़ी, बस वो मिलने वाला है उसे, कमन, इसकी तरह जो मत्ताअनहु, हमने फ़ायदा दिया हो उसे, मताअल हयातिद दुनिया, फ़ायदा दुनियावी ज़िंदगी, सुम्मा हो, फिर वो, हुआ यौमुल क़ियामती, क़यामत के दिन, मिनल मुहतरीन, हाज़िर किए जाने वालों में से होगा। व यौमा, और जिस दिन युनादीहिम, वो आवाज़ देगा उन्हें, फ़यक़ूलु, तो वो फरमाएगा, अय्ना शुरकाइल्लज़ीन, कहाँ है मेरे शुरका जिन्हें कुन्तुम तज़अमून, थे तुम सब गुमान करते। सबसे पहले देख लेते हैं अरबिक का वर्ड हमारे पास कोई भी नहीं है, ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आयत नंबर 61। तो भला क्या वो शख्स हमने वादा दिया उसे अच्छा फ़ायदा, अच्छा वादा, बस वो मिलने वाला है उसे, यानी वादे को इस शख्स की तरह जो कि हमने फ़ायदा दिया हो उसे, दुनियावी ज़िंदगी का फ़ायदा, फिर वो क़यामत के दिन हाज़िर किए जाने वालों में से होगा। इस आयत मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि यानी सज़ा और अज़ाब का मुस्तहिक़ होगा ऐसा शख्स। मतलब है अहले ईमान वादा इलाही के मुताबिक नेमतों से बहरावर होंगे और नाफरमान अज़ाब से दुचार होंगे। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? आयत नंबर 62। और जिस दिन वो अल्लाह आवाज़ देगा उन्हें, तो फरमाएगा, कहाँ है मेरे शरीक जिन्हें थे तुम शरीक गुमान करते। यानी इससे मुराद ये है कि यानी वो असनाम, बुत या अशख़ास हैं जिनको तुम दुनिया में मेरी अलवहियत में शरीक गर्दानते थे। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है कि जिसे वहदहू ला शरीक माना जाता है, उन्हें मदद के लिए पुकारते थे और उनके नाम की नज़्र न्याज देते थे। आज कहाँ हैं? क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं और मेरे अज़ाब से तुम्हें छुड़ा सकते हैं? ये सब उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला चैलेंज के तौर पर कहेंगे, वरना वहाँ अल्लाह के सामने किसको मजाल कि कौन वहाँ से दम बचा कर निकल सकता है। यही मज़मून अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह इनाम और दीगर बहुत से मकामात पर बयान फरमाया है। आयत नंबर 63। वक़ालल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिम, कहेंगे वो लोग जो साबित हो चुकी उन पर, अलक़ौलु बात, रब्बना, ए हमारे रब, हाउलाइल्लज़ीना, ये जिन्हें अग़वैना, हमने गुमराह किया था, अग़वैनाहुम, हमने गुमराह किया उन्हें, कमा गवैना, जिस तरह हम खुद गुमराह थे, तबर्रअना इलैक, हम बरात का इज़हार करते हैं तेरे सामने, मा कानू इय्याना यअबुदून, नहीं थे वो सब हमारी ही इबादत करते। वक़ील दुऊ, और कहा जाएगा तुम सब पुकारो, शुरकाअकुम, अपने शरीकों को, फदअऊहुम, बस वो सब पुकारेंगे इन्हें, फलम यस्तजीबू, तो नहीं वो सब जवाब देंगे, लहुम, उनको, वराअवुल अज़ाब, और वो देख लेंगे अज़ाब को, लौ अन्नहुम कानू, काश कि वो बेशक सब होते, यहतदून, वो सब हिदायत पाते, व यौम युनादीहिम, और जिस दिन वो पुकारेंगे इन्हें, फ़यक़ूल, तो वो कहेगा। अरबिक के वर्ड्स देख लें। अग़वैना, हमने गुमराह किया था, ये वर्ड हमारे पास अरबिक है, बाकी रिपीटेड और सिमिलर वर्ड्स हैं। आयत नंबर 63 कि वो लोग जो पर साबित हो चुकी उन पर अज़ाब की बात, और उन्होंने कहा, ए हमारे रब, यही हैं वो लोग जिन्होंने हमें गुमराह किया था, हमने गुमराह किया इन्हें जिस तरह हम खुद गुमराह हुए थे। हम बरात का इज़हार करते हैं, यानी ला ताल्लुकी का इज़हार करते हैं तेरे सामने,
نہیں تھے وہ خاص ہماری عبادت کرتے۔ یعنی جو عذاب الہی کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے، مثلاً سرکش شیاطین اور داعیان کفر و شرک وغیرہ، وہ کہیں گے یہ ان جاہل عوام کی طرف اشارہ ہے جن کو دعا کفر و دلال نے اور شیاطین نے گمراہ کیا تھا۔ یعنی ہم تو تھے ہی گمراہ، لیکن ان کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کیے رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان پر کوئی جبر نہیں کیا تھا، بس ہمارے ادنا سے اشارے پر ہماری طرح انہوں نے بھی گمراہی اختیار کر لی۔ یعنی ہم ان سے بیزار اور الگ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ تابع اور متبوع، چیلے اور گروہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، کہ انہوں نے وہیں پر یہ ساری باتیں کر دیں کہ ہم تو ان سے بیزار ہیں، ہمیں تو ان سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ سب کچھ۔ اور آگے دیکھیے، یعنی ہم ان سے بلکہ در حقیقت اپنی ہی خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ یعنی وہ معبود دین جن کی لوگ دنیا میں عبادت کرتے تھے، اس بات سے انکار کر دیں گے کہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ پر بیان کیا گیا ہے، مثلاً سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ انعام میں، سورہ مریم میں، سورہ عنکبوت ابھی ہم پڑھیں گے، اور سورۃ الاحقاف میں بھی۔ آیت نمبر 64، تو نہیں وہ جواب دیں گے ان کو، وہ سب دیکھ لیں گے عذاب کو، کاش بے شک وہ ہدایت پر چلتے۔ یعنی اس سے مدد طلب کرو جس طرح دنیا میں کرتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں؟ پس وہ پکاریں گے، لیکن وہاں کس کو جرأت ہوگی کہ جو یہ کہے گا کہ ہاں ہم تمہاری مدد کرتے ہیں؟ یعنی یقین کر لیں گے کہ ہم سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ یعنی عذاب دیکھ لینے کے بعد آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ہدایت کا راستہ اپنا لیتے تو آج اس حشر سے بچ جاتے۔ سورہ کہف میں بھی ہم اس مضمون کو پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 65، اور جس دن اللہ پکارے گا انہیں تو وہ کہے گا ماذا عجبتم المرسلین، کیا تم نے جواب دیا تھا رسولوں کو؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے، اس سے پہلے کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید سے متعلق سوال تھا، یہ ندائے ثانی رسالت کے بارے میں بھی ہے، یعنی تمہاری طرف ہم نے رسول بھیجے تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان کی دعوت قبول کی تھی؟ جس طرح قبر میں سوال ہوتا ہے تیرا پیغمبر کون ہے اور تیرا دین کون سا ہے، مومن تو صحیح جواب دے دیتا ہے، لیکن کافر کہتا ہے لا ادری، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اسی طرح قیامت والے دن بھی انہیں اس سوال کا کوئی جواب نہیں سوجھے گا، اس لیے آگے فرمایا ان پر تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی، یعنی کوئی دلیل ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی جسے وہ پیش کر سکیں۔ یہاں دلائل کو اخبار سے تعمیر کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ ان کے باطل عقائد کے لیے حقیقت میں ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، صرف قصے ہیں، حکایات ہیں، جسے آج بھی قبر پرستوں کے پاس من گھڑت کراماتی قصوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فعمیت علیہم، تو تاریک ہو جائیں گی ان پر، انباء یومئذ فہم لا یتساءلون، خبریں اس دن تو وہ سب نہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے۔ فاما، پس رہا، من تابا، جس نے توبہ کر لی، وآمنا، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور عمل کیا نیک، فعسیٰ، سو امید ہے، ان یکون من المفلحین، کہ وہ ہوگا سب فلاح پانے والوں میں سے۔ وربک یخلق، اور آپ کا رب وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، ویختار، اور وہ چن لیتا ہے، ما کانا، نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، خیرہ، اختیار، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ سب شریک ٹھہراتے ہیں۔ عربک کا ورڈ دیکھیے، عامیت، تاریک ہو جائیں گی، صرف ایک ہے، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں ہمارے پاس۔ آیت نمبر 65 کو ہم دیکھ لیتے ہیں، 66 آیت، کیوں
تو تاریک ہو جائیں گی ان پر ساری خبریں اس دن، تو وہ ایک دوسرے سے بھی سوال نہ کر سکیں گے۔ کس لیے؟ کیونکہ انہیں یقین ہو چکا ہوگا کہ سب جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا تو پھر ظاہری سی بات ہے وہ نہ کسی سے بات کریں گے اور نہ ہی کسی سے کوئی سوال جواب کریں گے۔ آیت نمبر 67، پس رہا وہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، سو امید ہے کہ وہ ہوگا فلاح پانے والوں میں سے۔ یعنی ایسا شخص جس نے جو ایمان بھی لے آیا، جس نے توبہ بھی کر لی اپنے پچھلے گناہوں پر، اعمال بھی نیک کیے، تو اس کے لیے ضرور امید ہے کہ وہ کامیاب و کامران انسان ہوگا۔ اسے دنیا اور آخرت کی دونوں کی فلاح و کامیابی حاصل ہوگی۔ اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے، نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار، پاک ہے اللہ اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، اس کے مقابلے میں کسی کو سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں، اگرچہ کوئی مختار کل ہو۔ نیکسٹ آیت، اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے، نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار، پاک ہے اللہ، بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ ہی کا، آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اختیار ہے اس کے پاس، اور وہ پاک ہے، بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور آپ کا رب وہ جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وَلَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ سب ظاہر کرتے ہیں، وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، لہ الحمد فی الاولی، اسی کی تعریف پہلی میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، وَلَهُ، اور اسی کا، الحکم، حکم ہے، وَإِلَیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ارأیتم ان جعل اللہ علیکم، کیا تم نے دیکھا اگر کر دے اللہ تم پر، اللیل، رات، سرمدن الی یوم القیامہ، ہمیشہ کے لیے قیامت تک، من الہ غیر اللہ، من الہ غیر اللہ، کون معبود ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بدیاء، وہ لے آئے تمہارے پاس روشنی کو، افلا تسمعون، تو بھلا کیا نہیں تم سب سنتے ہو۔ عربک کے ورڈز کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ تو کنو، چھپاتے ہو، جعلا، کر دے، سرمدا، ہمیشہ کے لیے، یاتی، لے آئے۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ یعنی آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا رب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم اس مبارکہ کو متعدد آیات میں، متعدد صورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ رب وہ بھی جانتا ہے جو ہم سینوں میں چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، وہ دلوں میں ہونے والی پلاننگ کو بھی جانتا ہے، نیگیٹو پازیٹیو سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ نیکسٹ آیت، اور اسی کے لیے تعریف ہے دنیا اور آخرت میں، اور اسی کا ہی حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دنیا اور آخرت میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ ہم سب کا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے۔ کہہ دیجئے، کیا تم نے دیکھا اگر کر دے اللہ تم پر رات ہمیشہ کے لیے، قیامت کے دن تک، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو لے آئے تمہارے پاس روشنی کو، تو کیا بھلا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تاریک رات کر دے ہم انسانوں میں سے کسی پر بھی قیامت تک کے لیے، تو کسی کو بھی کوئی ایسی چیز، ایسا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس میں روشنی لے آئے۔ اور وہاں پہ آگے آیت کے اینڈ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وارننگ دے کے کہتے ہیں، تو بھلا کیا تم نہیں سنتے؟ کہ اتنی ساری نشانیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیں
تو تم سنتے اور سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ نیکسٹ آیت، قل ارأیتم، آپ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا، ان جعل اللہ علیکم النہار، اگر کر دے اللہ تم پر دن، سرمدن الی یوم القیامہ، ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون معبود ہے اللہ کے سوا، یاتیکم باللیل، وہ لے آئے تمہارے پاس رات کو، تسکنون فیہ، تم سب آرام کرتے ہو اس میں، افلا تبصرون، تو بھلا کیا نہیں تم سب دیکھتے ہو، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور اپنی رحمت سے اس نے بنایا تمہارے لیے رات، وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا، اور دن تاکہ تم سب آرام کر لو، فیہ اس میں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم سب تلاش کرو اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تشکرون، تم سب شکر کرو، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ، جس دن وہ آواز دے گا انہیں تو وہ کہے گا، سب سے پہلے عربک کے ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں، جعل کر دے، سرمدہ ہمیشہ کے لیے، یأتی لے آئے، جعل اس نے بنایا، تبتغوا تم تلاش کرو، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 72، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا اگر کر دے اللہ تم پر دن، ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن، کون معبود ہے اللہ کے سوا جو لے آئے تمہارے پاس رات کو، تم آرام کر لو اس میں، تو بھلا کیا تم دیکھتے نہیں؟ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریکی کی بات کی تھی کہ اگر وہ قیامت تک ہم پر اندھیرا کسی پر کر دے تو کون ہے جو اس کو روشنی میں بدل دے، اور اب اس آیت مبارکہ میں چیلنج ہے کہ اگر تم پر دن ہمیشہ کے لیے اللہ کر دے قیامت تک، تو کون معبود ہے جو تمہارے پاس اس کی جگہ رات کو لے آئے تاکہ تم آرام کر لو، تو بھلا پھر تم دیکھتے نہیں ہو؟ آیت نمبر 73، اور اپنی رحمت ہی سے اس نے بنایا تمہارے لیے رات اور دن کو تاکہ تم آرام کر لو، اس رات میں کہ تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، دن میں اور تاکہ تم شکر کرو۔ اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اس آیت مبارکہ میں، یعنی دن اور رات یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، رات کو تاریک بنایا تاکہ سب لوگ آرام کر سکیں، اس اندھیرے کی وجہ سے ہر مخلوق سونے اور آرام کرنے پر مجبور ہے، ورنہ اگر آرام کرنے اور سونے کے لیے اپنے اپنے اوقات ہوتے تو کوئی بھی مکمل طریقے سے سونے کا موقع نہ پاتا، جبکہ معاشی تگ و دو اور کاروبار جن کے لیے نیند کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر توانائی بحال نہیں ہوتی۔ اگر کچھ لوگ سو رہے ہوتے اور کچھ لوگ جاگ رہے مصروف تگ و دو میں مصروف ہوتے تو سونے والوں کے آرام اور راحت میں خلل پڑتا، نیز لوگ ایک دوسرے کے تعاون سے بھی محروم رہتے، جبکہ دنیا کا نظام ایک دوسرے کے تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کا محتاج ہے، اس لیے اللہ نے رات کو تاریک کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا رات کو تاریک تاکہ ساری مخلوق ایک ہی ٹائم میں آرام کرے، کوئی کسی کی نیند اور آرام میں مخل نہ ہو سکے۔ اسی طرح دن کو روشن بنایا تاکہ روشنی میں انسان اپنا کاروبار بہتر طریقے سے کر سکے، دن کی یہ روشنی نہ ہوتی تو انسان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، اسے ہر شخص بآسانی سمجھتا اور اس کا ادراک رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے حوالے سے اپنی توحید کا ثبوت دیا ہمیں کہ بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ دن اور رات کا یہ نظام ختم کر کے ہمیشہ کے لیے تم پر رات ہی مسلط کر دے تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو تمہیں دن کی روشنی عطا کر دے؟ یا اگر وہ ہمیشہ کے لیے دن ہی دن رکھے تو کیا کوئی تمہیں رات کی تاریکی سے بہرہ کر سکتا ہے جس میں تم آرام کر سکو؟ نہیں، یقیناً نہیں، یہ صرف اللہ ہی کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے رات اور دن کا ایسا نظام قائم کر دیا کہ رات آتی ہے تو دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور تمام مخلوق آرام کر لیتی ہے، اور رات جاتی ہے تو دن کی روشنی سے کائنات کی ہر چیز نمایاں اور واضح تر ہو جاتی ہے، اور انسان کسب و محنت کے ذریعے سے اللہ کا فضل یعنی وہ روزی تلاش کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرو، یہ زبانی شکر ہے، اور اللہ کی دی ہوئی دولت، صلاحیتوں اور توانائیوں کو اس کے احکام اور ہدایات کے مطابق استعمال کرو، یہ عملی شکر ہے۔ آیت نمبر 74،
اور جس دن وہ آواز دے گا انہیں تو وہ کہے گا این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں میرے شریک جنہیں تھے تم سب گمان کرتے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ایک اور چیلنج کا اعلان کر رہے ہیں کہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلان کریں گے کہ کہاں ہیں وہ جو میرے شریک تھے، جن کو تم میرا ہم پلہ قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ میرے برابر لے کر آتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ وَنَزَعْنَا، اور ہم نے نکالے، ہاں اور ہم نکالیں گے، مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت سے ایک گواہ، وَقُلْنَا، پھر ہم کہیں گے، ہاتوا برہانکم، تم سب لاؤ اپنی دلیل، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو وہ سب جان لے گے کہ بے شک سچی بات اللہ کی ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے جو سب تھے وہ گھڑا کرتے۔ آیت نمبر 74 پچھلے پیج سے سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے کہ جس دن وہ آواز دے گا انہیں تو وہ کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم شریک گمان کرتے تھے، یعنی شریک گردانتے تھے، شریک سمجھتے تھے۔ آیت نمبر 75 اور ہم نکالیں گے ہر امت سے ایک گواہ، پھر ہم کہیں گے لاؤ اپنی دلیل، تو وہ جان لیں گے کہ بے شک سچی بات اللہ ہی کی ہے، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ جو گھڑا کرتے تھے۔ اس گواہ سے مراد پیغمبر ہے، یعنی ہر امت کے پیغمبر کو اس امت سے الگ کھڑا کر دیں گے، یعنی دنیا میں میرے پیغمبروں کی دعوت توحید کے باوجود تم جو میرے شریک ٹھہراتے تھے اور میرے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے تھے، اس کی دلیل پیش کرو، یعنی وہ حیران اور ساکت کھڑے ہوں گے، کوئی جواب اور دلیل انہیں نہیں سوجھے گی، یعنی ان کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آخری آیات میں جو نشانیاں ہمارے سامنے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اگر مسلسل ہم پر رات مسلط کر دے یا دن کر دے تو ہم کیسے زندگی گزار سکیں گے، اور اللہ کے ساتھ جن کو معبود ٹھہرایا جاتا ہے، جن کو برابری دی جاتی ہے، کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کی برابری، اللہ کے شریک، اللہ کے ہم پر اللہ کسی کو ٹھہرایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے اور ایسے عمل سے بچائے جس میں کہ اس طرح کا ہم طرز عمل اختیار کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔